बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मंडे को यानी कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अप्रूव की हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और आज वो हमारी कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दी। ये एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया है और इसका सिग्निफिकेंस जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये कितनी अहम चीज़ थी। और बदकिस्मती कि डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी पॉलिसीज़ तो बनाई होती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे कोई कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आज दिन तक मौजूद नहीं थी। ये अपनी नौइयत की पहली पॉलिसी है और इसको सराहा भी जाना चाहिए, और उम्मीद है कि एक दफ़ा ये पॉलिसी बन गई तो आइंदा साथ साथ ये इम्प्रूव करती रहेगी। जो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसका मकसद होता है कि आप अपनी कौमी तरजीहात को पहचानें कि आपकी तरजीहात क्या हैं, और फिर उससे एक सही बैलेंस क्रिएट करें जो कि आपकी जो एलोकेशंस करनी है आपने मुख्तलिफ अपने फ़ंड्स की, उससे पता चले कि आपकी ज़रूरियात कहाँ ज़्यादा हैं, कहाँ आपकी ज़रूरियात कम है, और फिर इस तरह आप एक बैलेंस क्रिएट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान और फिर आपके डेवलपमेंटल वर्क्स के दरमियान। बिलाखिर एक वेलफेयर ज़रूरत होती है, वेलफेयर की आवाम के लिए वेलफेयर मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो ना तो वेलफेयर मेजर्स सारे लिए जा सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को रिस्क में डाल के, और ना ही सिक्योरिटी हर वक्त ये सोचा जा सकता है कि सिक्योरिटी पर ख़र्चा करते जाएं और उससे आपके वेलफेयर के मामलात पीछे रह जाएं, क्योंकि बिल आखिर तो वेलफेयर ही है जो कि आवाम की ज़रूरत होती है। दूसरे लफ्ज़ों में जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये एक तरह की एक स्टेटमेंट है जो बाज़ असूलों को वज़ा करती है, बाज़ गाइडलाइंस आपको देती है, जिससे फ़ैसला साजी में आपको आसानी रहती है। और फिर ये कि इसी में आप अपने मुल्क की स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन और नेशनल इंटरेस्ट को बचाने का काम करते हैं, ताकि जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से, उनको काउंटर किया जा सके। और सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से जो चैलेंजेस हो सकते हैं वो आपकी सॉवरेनिटी को हो सकते हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को भी हो सकते हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी को भी हो सकते हैं। और इसी तरह रियासत की जो सिक्योरिटी है उसके मुख्तलिफ पहलू और मुख्तलिफ जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उन पर नज़र रखनी पड़ती है, ताकि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनको पूरी तरह उनकी निगहदाश्त कर सकें। ये जो कमेटी मीटिंग हुई इसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, और हमें यह जहन में रखना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना प्राइम मिनिस्टर की एक बुनियादी ज़िम्मेदारियों में शामिल है, जो कि पहले नहीं की गई, लेकिन बारसूरत अब आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने NSA ने अपने NSA डिपार्टमेंट के तहत ये बनवाई है। सो मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, और उसमें तीनों सर्विसेज चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुख्तलिफ वज़रा उसमें शामिल थे, जो कि इसके ऊपर बहस मुबासे में जिन्होंने हिस्सा लिया। और फिर वहाँ से ये अप्रूव हुई, और फिर आपने देखा कि कैबिनेट में इसकी अप्रूव की गई। मोइद यूसुफ साहब ने ये सारे पेश की और इसकी हाइलाइट्स बताई कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो अल्टीमेटली उसका मकसद क्या है, और नेशनल सिक्योरिटी जो है ये इससे हम हासिल क्या करना चाहते हैं अपने शहरियों के लिए। जो मीटिंग थी उसमें ये भी बताया गया कि एक पॉलिसी बनाई गई है, और ये पॉलिसी जो है ये तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत के साथ बनाई गई है। इसमें किसी को भी बाहर नहीं रखा गया, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये इसलिए कि बाद में ना उनको मसला आए, आज उनको ऑन बोर्ड रखा गया। लिहाजा उस लिहाज से एक ऐसी मेरा ख्याल पॉलिसी होगी जिसमें कि बाद में शकूक व शुबहात या बाद में एतराज़ात नहीं उठेंगे। इसमें चूँकि एक बुनियादी ज़रूरत वही आपके अपने शहरियों की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो देनी होती है, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को कहा जा रहा है, जो हुकूमत बता रही है कि वो अपने सिटीज़न्स के सेंट्रिक है, यानी सिटीज़न की ही गिर्द है, और बुनियादी तौर पे हमारी जो माशी सिक्योरिटी है उसको एड्रेस करती है, वो यानी इसका एक कोर इशू है। NSA ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा
کہ بالآخر ایک سٹرونگ اکانومی ہی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہوگی تو پھر آپ اپنے معاملات کے لیے ریسورسز جو ہیں وہ مختص کر سکیں گے۔ لیکن اس میں بھی پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پالیسی آپ کو گائیڈ لائنز جو پرووائڈ کر رہی ہے اس کی روشنی میں منصفانہ طریقے سے جو آپ کے وسائل ہیں ان کو تقسیم کیا جا سکے۔ اب اس کے جو ہائی لائٹس ہیں اور اس کی ڈیٹیلڈ امپلیمنٹیشن اس فریم ورک وغیرہ کی، اس کے لیے تو ایک انہوں نے میکنزم اور ایک باڈی کریٹ کر دی ہے جو کہ جس کے ذریعے اس کا کام مانیٹر بھی کیا جائے گا، اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کا، اور پھر یہ کہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن ہی بنیادی طور پہ کرے گی، اور اس کی جو پروگریس ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی بتائی جائے گی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر مہینے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں بھی اس کی پروگریس جو ہے وہ بتائی جائے گی، اور اس میں تمام ریلیونٹ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں تعاون کریں۔ پرائم منسٹر نے اپنے ریمارکس میں خاص طور پہ اس چیز پہ انہوں نے زور ڈالا اور کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے سیکیورٹی آف سٹیزن سے، یعنی شہریوں کی سیکیورٹی سے وابستہ ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے شہریوں کے تحفظ، ان کی فلاح و بہبود، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی چیز شہریوں کو نظر انداز کر کے تو آپ کر لیجئے۔ شہری آپ کی بنیادی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے۔ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جو اسٹیٹ کے تمام آرگنز ہیں، تمام جو انسٹیٹیوشنز، ادارے ہیں، ان کو بھی ہمیں گائیڈ لائنز دینی چاہیے تاکہ وہ اس بات کو وہ یقینی بنائیں کہ ان کی تمام کوششیں جو ہیں وہ سنکرائزڈ اور اسی ایک ڈائریکشن میں ہیں جو کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی نے متعین کی ہے ان کی۔ اب یہ ہے کہ اس میں ایک ایڈوائزری بورڈ جو کہ یونانیمسلی اپروو ہو گیا، بنایا گیا ہے، اور وہ ایڈوائزری بورڈ ہی اس کو کنٹرول کرے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک میکنزم رکھا ہے، وہ میکنزم یہی ہے کہ ایک ایڈوائزری بورڈ بنا دیا ہے، وہ ایڈوائز بھی کرے گا، کوئی تبدیلی کرنی ہے وہ کرے گا، مانیٹر کرے گا، امپلیمنٹیشن پروگریس وہ دیکھے گا۔ اس کی جو پبلک ورشن ہے جو کہ ابھی سامنے تو اس کے مندرجات نہیں آئے، لیکن یہ ساری پالیسی منوان اس طرح لوگوں کے سامنے نہیں رکھی جائے گی کیونکہ اس میں سیکرٹ ایسپیکٹس بھی اس کے ہوتے ہیں، لیکن عوام کی سمجھ کے لیے کچھ ایک آؤٹ لائن سی وہ میرا خیال ہے حکومت دے گی، جس سے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہ 2022 سے لے کے 2026 تک 5 سال کے لیے پالیسی وضع کی گئی ہے، اور یہ گورنمنٹ کا پہلا اسٹریٹجی پیپر ہے جو کہ ہمیں سراہنا چاہیے۔ اور میری توقع یہ ہوگی کہ چونکہ ابھی یہ نیشنل سیکورٹی ویژن ایک 5 سالہ ویژن ہم نے بنا کے سامنے رکھ لی ہے، تو آئندہ حکومتیں اس میں امپرومنٹ تو ضرور کریں، لیکن اس کو اس حکومت کی کوشش سمجھتے ہوئے یا اس حکومت کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سمجھتے ہوئے اس کو ختم نہ کر دیں کہ یہ ایکشن کیا تھا۔ یہ ایک اچھا ایکشن اور ایک ضروری عمل ہوا ہے جس کو میرا خیال ہے تمام حکومتوں کو آگے بہتر کر کے چلاتے رہنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب نیشنل سیکورٹی جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں کئی کمپوننٹس اس کے ہوتے ہیں، کئی اس کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ انڈیویجولی آپ نے ان کو ہر ایلیمنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے تاکہ نیشن جو ہے اس کی اپنی سیکورٹی اپنی ذاتی صرف انسانوں کی نہیں بلکہ ان کی ویلیوز کی، ان کے قوم کے مفادات کی، قوم کی آزادی کی، یہ جو بھی آپ سے وابستہ ہیں چیزیں، ان سب کی ایک سیکورٹی انشور ہو کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل دونوں طرح کے سیکورٹی چیلنجز کو ایڈریس کرتی ہے، جس میں اکانومی بھی آپ کی ہے، اکانومی کی سیکورٹی، فوڈ سیکورٹی، سب سے امپورٹنٹ واٹر سیکورٹی، اس ملک میں پانی کا مسئلہ، پانی ملنا چاہیے، پھر ملٹری سیکورٹی ہے جو کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس آپ کو باہر سے ہیں، پھر دہشت گردی ہے اس کے لیے سیکورٹی ہے، پھر پاپولیشن بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہے اس کی سیکورٹی چاہیے، کیونکہ اگر پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تو ریسورسز اس ملک کے کبھی بھی آپ ان کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اس آبادی کے لیے وہ بڑا مسئلہ ہے۔ سو پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کو ڈیل کرنا، اس کو دیکھنا، پھر یہ ہے کہ آپ کے ایکسٹرنل چیلنجز جو کہ باہر کی دنیا سے فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں آپ کو اسپیشلی خاص طور پہ میجر پاورز جو ہیں، بڑی بڑی قوتیں طاقتیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ
یہ فارن پالیسی کا ایشو آ جاتا ہے، لیکن آپ کی نیشنل سیکورٹی اس سے لنکڈ ہے۔ جو یہ ڈاکومنٹ بنائی گئی ہے، یہ خاص طور پہ اس کا جو زیادہ ایمفیسس ہے، زور ہے، وہ ہے اکنامک ڈپلومیسی پہ، چونکہ ہم نے کہا تھا، یہ حکومت نے خاص طور پہ وضع کیا کہ اب ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ ڈیولپمنٹ آف اکانومی کی طرف ہوگی، لہذا آپ کی اکنامک ڈپلومیسی اس پہ زیادہ ایمفیسس ہے، زیادہ زور اس میں رکھا گیا ہے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاشی مفادات کی دیکھ بھال کر سکے، لیکن یہ کرتے ہوئے اس کو کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بلاک میں یا کسی بھی وہ طاقت کے کسی بلاک میں نہ جائے، وہ اپنے آپ کو الگ رکھے، لیکن صرف اپنے معاشی مفادات کو ان کی نگہداشت کرے۔ اب یہ کہ یہ پاکستان میں چونکہ معاشیات کمزور ہے تو ہمیں معاشیات پہ زیادہ زور، زیادہ توجہ دینی ہوگی، لیکن مختلف قوموں کے مختلف قسم کے سیکورٹی چیلنجز ہوتے ہیں، کہیں ان کی سروائیول کا ہوگا، کہیں ایگریکلچر ان کا انٹرسٹ ہوگا، کہیں پاور، الیکٹریسٹی۔ پاکستان میں الیکٹریسٹی کا مسئلہ بہت رہا ہے، اور اگر اس پہ توجہ نہیں دی جائے گی تو قوم کی انڈسٹری نہیں چل سکے گی، سو انڈسٹریل بیس آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ سو چیلنجز جو ہیں وہ ہر قوم کے لیے اپنے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے چیلنجز جو ہیں وہ خطے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں باہر سے تھریٹس کیا ہیں، انٹرنل کیا ہے، اور ہماری آئندہ معاشی حالت کیا ہے، ہماری واٹر سکیورٹی ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک تو ایگریکلچر کنٹری ہے، ویسے بھی آبادی بڑھ رہی ہے، پانی کی ضرورت آپ کو بڑھ رہی ہے، کلائمیٹ چینج آپ کا بہت بڑا ایک چیلنج ہے، وہ بھی نیشنل سیکورٹی کے لیے چیلنج ہے۔ سو ملٹری اسپیکٹس کے علاوہ جو سیکورٹی اسپیکٹس ہیں اس میں آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی آپ کو ایک نیا پولیٹیکل سسٹم کہ جی ہم یہ نہیں مانتے، ہماری شریعت یہ ہے، سو یہ وہ چیزیں باتیں کرنی ہے، آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو ایک تھریٹ ہے، اس کو آپ نے اس کی سیکورٹی آپ نے کرنی ہے۔ پھر انوائرمنٹ کی سیکورٹی ہے، میں نے جیسے کہا انرجی کی، نیچرل ریسورسز کی سیکورٹی ہے۔ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، جو ریکو ڈک کا آپ کا قصہ تھا وہ چلا گیا انٹرنیشنل ٹریبیونل میں، $6 بلین کا آپ کے اوپر فائن ہو گیا، وہ چیف جسٹس ہمیں مروا کے خود گھر چلا گیا، اور آپ دیکھ لیجئے وہ ریسورسز آپ کے جہاں سے سونا نکالنا تھا، آپ کی اکانومی میں بہت زیادہ اس میں بہتری آتی، وہ الٹا آپ کے گلے پڑ گیا۔ سو نیچرل ریسورسز کا بھی، کیونکہ جو آپ کے کرتے دھرتے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ کچھ نہ کچھ اپنے مفادات دیکھتے ہوئے قومی مفادات کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور ریکو ڈک کے معاملے میں یہی ہوا تھا کہ ہمارے کچھ سیاستدانوں نے ایگریمنٹ کیا، اور وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ 100% جس نے ٹھیکہ لیا ان کے فائدے میں تھا، قومی دولت لٹ کے ان کے، تو لازماً ان کو یہ جو ہمارے ایگریمنٹ کرنے والے تھے اس وقت لوگ، انہوں نے ان سے پیسے لیے ہوں گے، ذاتی پیسے لے کے، ذاتی جیب میں بھرتی کر کے، پیسے بھر کے، تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج ہم بہت برے حال میں ہیں اس کی وجہ سے۔ سو نیشنل سیکورٹی جو ہے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک اس میں اگریسونیس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے گولز کو پرسو کریں پوری طاقت کے ساتھ۔ پھر اس میں پولیٹیکل ریزیلینس ہونی چاہیے، یعنی آپ کا اگر آج ایک پارٹی بیٹھی ہے حکومت میں، کل دوسری آ جائے، تو نیشنل گولز کو پرسو کرنے میں وہ کوتاہی نہ کرے کہ یہ چونکہ پی ٹی آئی نے بنائی تھی یہ پالیسی، لہذا ہم کیوں کریں اس پہ، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک کنٹینیوٹی اور اس میں وہ اگریسونیس کنٹینیو کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ زیادہ رہنی چاہیے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ٹیکنیکلی ایجوکیٹڈ بہتر ہیومن ریسورس آپ کے پاس ہے، ہیلدی ہے، ان کو صحت کے مواقع ہیں، تعلیم کے مواقع ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اوور آل ٹیکنالوجیکل کمپیٹنس آپ کی بڑھا دیں گے، آپ کی کیپیسٹی بڑھا دیں گے، اس سے آپ کو آپ کی اکانومی میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اسی کی بنیاد پہ آپ یہ کہیے کہ جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا انڈسٹریل بیس بڑھے۔ انڈسٹریل بیس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں بہت ساری چیزیں جو آپ باہر سے منگواتے ہیں وہ اگر ملک میں بننی شروع ہوں تو آپ کی اپنی نیشنل سیکورٹی مختلف اینگل سے، ٹیکنالوجی کے نقطہ نگاہ سے بھی، ویپنز کے نقطہ نگاہ سے، یا کسی بھی اور ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ کے نقطہ نگاہ سے وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے، باہر سے ڈپینڈنس آپ کی کم ہوتی ہے، تو یہ آپ کی اسٹرینتھ بنتی جاتی ہے۔ سو مقصد یہ ہے کہ
اینڈ پہ آ کے بے شک آپ اپنی ملٹری مائٹ کو ڈیولپ کریں، کیونکہ باہر کے تھریٹ تو اسی طرح ہی ہے. ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہمارے پانی کے مسئلے بھارت کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھارت کی ہیجمنی ہے، اس نے سیاچن پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے ساؤتھ میں وہ ہمارے پرابلمز ہیں، ان کے ساتھ بارڈر ایشوز ہیں. تو یہ تو بھارت کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہے، لہذا آپ کو، اور پھر انسٹیبل ہے افغانستان آپ کے ہاں ایک طرف. تو یہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں، ٹیررزم وغیرہ سب. نیچرلی آپ نے اپنی ملٹری مائٹ کو بھی بڑھانا ہے، لیکن اکانومی اچھی ہوگی تو ملٹری کی طرف آپ خرچہ بڑھا سکیں گے. سو یہ نیشنل جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تو تھی ہمیشہ، لیکن ہم پیس میل اس کو ایڈریس کرتے رہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ملٹری کو کوئی پیسہ فالتو دے دیا تو انہوں نے کچھ کر دیا، یا کسی وقت پہ آپ کی ضرورت جو ہے وہ بجلی کی تھی تو آپ نے ادھر انویسٹمنٹ شروع کر دی. لیکن اب یہ ایک کمپریہنسو سارا سلسلہ بن جائے گا. سو اسی سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حکومت کی فارن پالیسی، انٹرنل پالیسی، ڈیولپمنٹ پالیسیز، یہ جو ہیں اسی میں سے فلو آؤٹ کریں گی، اسی میں سے بنے گی. اور اس ڈاکومنٹ کے اپروو ہو جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سارے ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے طور پہ، جیسے فوڈ سیکورٹی کی بات ہے تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کام کرے گا، واٹر سیکورٹی کی ہے تو واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ والے جو ہیں وہ کام کریں گے. مقصد یہ کہ ہر محکمے کو ایک گائیڈ لائن مل جائے گی. اب اس میں جو بعض اسپیکٹس ایسے ہیں جن کی سیکریسی رکھنا بڑا ضروری ہے. اور آپ دیکھیے کہ جہاں نیشنل سیکورٹی کے اپنے انٹرسٹ کمپرومائز ہوتے ہیں وہ لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اگر وہ سیکریسی نہ رکھ سکیں ہم تو نیچرلی اس کے جو، اور ہوتا یہی ہے کہ پولیٹیکل فگرز جو پولیٹیشین ہیں، آپ اس کو ہر جگہ مثلا کہا جاتا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ نے شیئر کیا، پارلیمنٹ میں بتائیں. اب پارلیمنٹ میں جا کے نیشنل سیکورٹی میٹرز ڈسکس کرتے ہیں اور پارلیمنٹیرین ان میں سے کوئی غیر ذمہ دارانہ کام کرے، باہر جا کے بتا دے، یا بعض آدمی اپنے پرسنل فائدوں کے لیے کوئی چیز لیک آؤٹ کر دیں، تو آپ سوچئے کہ نیشنل انٹرسٹ کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس کی مثالیں، یا اپنے مفادات کے لیے بھی بعض اوقات حکومتیں، جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، وہ اپنے مفادات کے لیے غلط حرکتیں کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے ڈان لیکس کا قصہ ہوا تھا، میمو گیٹ کا قصہ ہوا تھا. یہ کلاسک ایگزامپلز ہیں جہاں آپ نے اپنی نیشنل سیکورٹی کو داؤ پہ لگایا. لیکن اس میں کیا تھا؟ صرف اس وقت کے بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے اپنے مفادات تھے. اسی طرح جب باہر آپ فارن پالیسی کے ایشوز پہ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے دور میں حسین حقانی اور واجد شمس الحسن کو آپ نے ایمبیسڈر لگایا. ان حضرات کو موقع مل گیا کہ وہ آپ کے اندرونی سارے کاغذات اور معاملات دیکھیں، کیونکہ وہ آپ کے ایمبیسڈر سے. نتیجہ یہ کہ وہ آج دن تک آپ کو، آپ کی نیشنل سیکورٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ کوتاہیاں ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. ہم بعد میں کسی کو غدار کہیں، جو جی چاہے کہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ محتاط رہنا، کیونکہ ملک، اس کا دفاع، ملک موجود ہے تو آپ سارے اس پہ اپنا وقت گزار سکتے ہیں. بہت اچھا، آپ کے خاندان، آپ کی آئندہ نسلیں. لیکن اگر ملک میں کوئی خرابی آ گئی یا ملک نہیں رہتا، نعوذ باللہ خدا نخواستہ، تو آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح یہ اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے پولیٹیکل پارٹیز نے میڈیا سیلز بنا کے رکھے ہوئے. ان میں خاص طور پہ پی ایم ایل این کا میڈیا سیل، وہ اس میڈیا سیل نے، پی ایم ایل این کے میڈیا سیل نے، اس نے نیشنل سیکورٹی، پرٹیکولرلی افواج پاکستان، آئی ایس آئی، یہ دفاعی معاملات ہیں، دفاعی ادارے ہیں، ان کا بڑا نقصان کیا. ان کو بہت زیادہ انہوں نے کنٹروورشل بنایا ہے، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی. اور ملا کیا؟ صرف آپ اپنی جال سازی پوری کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ جی ہم نے تو کرپشن نہیں کی، یہ ادارے ہیں جو ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں، حالانکہ کرپشن کے ثبوت واضح ہیں. سو نیچرلی پاکستان کے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ جو ہیں وہ ان چیزوں پہ قربان ہو جاتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کہ جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے نیشنل سیکورٹی کے ایشوز اگر ڈسکس ہوں اور کل کو آرمی، نیوی، ایئر فورس وغیرہ بعض اپنی چیزوں کے بارے میں نہ بتائیں، تو وہ اس کی وجہ بنیادی یہی ہوتی ہے کہ یہ شک رہتا ہے کہ یہ لیک آؤٹ ہوں گی. بے شک پولیٹیکل پارٹیز اس میں بعض اوقات اعتراض کرتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے جی ہمیں پوری طرح کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کانفیڈنس میں لینے کے بعد آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں تاکہ کوئی نقصان ہو ملک کا. کہ آپ کے ساتھ بریفنگز میں اندر باہر اور بھی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کا سٹاف بھی ہے، نوٹس لینے والے لوگ بھی ہیں، وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو غیر ضروری ہیں. اور ان کی وجہ سے پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کمپرومائز ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بہت بڑی مصیبت پڑ سکتی ہے.
پھر اسی طرح کرپشن کا قصہ ہے. آپ کی اکانومی کی سیکیورٹی کا بہت سارا تباہی جو مچی ہے وہ کرپشن کی وجہ سے مچی ہے. آپ پوری طرح ٹیکسز اپنے ریکور نہیں کر سکتے. آپ بہت ساری چیزیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے وہ ہوتی ہیں، تو آپ کرپشن کی وجہ سے آپ کے مفادات اس میں قربان ہو رہے ہیں. اس میں ہوا یہی ہے کہ ملک میں افراد بہت زیادہ امیر ہو گئے اور ریاست آج دیوالیے کے قریب ہے. سو آپ کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں ہے اور آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، عوام کے اندر اس کے بارے میں آگاہی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ حکمرانوں کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھائیں یا کم از کم پرکھیں ان کو ان ایسے سٹینڈرڈز کے اوپر، تاکہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.